अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बहुत अहम दौरा यकीनन रूस का जो प्राइम मिनिस्टर करने जा रहे हैं, शुरू होगा 23 को शुरू होगा, 2 रोज़ का दौरा होगा। और ये कहा जा रहा है कि 20 साल से ज़्यादा हो गए कि पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर गए मॉस्को। और ये भी तवक्कुआत हैं इस दौरे से कि कुछ इकोनॉमिक साइड पे, ख़ास तौर पे गैस प्रोजेक्ट जो है उस पर कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होगा। और वैसे भी सिक्योरिटी के हवाले से जो पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ गए। देयर इज़ मोर कॉन्फिडेंस बिटवीन द टू कंट्रीज़। कहा यह जाता है कि हिंदुस्तान का जो वीटो था पाकिस्तान रूस के ताल्लुकात पे, वो भी तकरीबन ख़त्म हो गया, पूरा तो नहीं ख़त्म हुआ। इंडिया का इन्फ्लुएंस अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात यह है नाज़रीन इस वक्त कि यूक्रेन के हवाले से आपने देखा कि पिछले 24 घंटे में सदर पुतिन ने जो यूक्रेन के कुछ हिस्से थे, कुछ इलाके थे जिसको कहा जाता है कि दे वर डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस, उधर उन्होंने उनकी इंडिपेंडेंस जो है उसको एक्सेप्ट करके अपनी फ़ौजें वहाँ भेजने की तैयारी कर दी है। अमेरिका की अफवाज जो है, वैसे ही नेटो के और अमेरिका की रूस के इर्द गिर्द बहुत से ममालिक हैं, पोलैंड, बेलारूस वगैरह वहाँ मौजूद हैं। और इस पे अब सवाल ये उठ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं, और अभी आपने सुना उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि जी हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि जो मामलात हैं हमेशा सुलह सफाई से होने चाहिए हल, और ये कि हम यही करेंगे यूक्रेन के हवाले से भी। तो अब क्या होगा, व्हाट इज़ ए टेस्ट फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान किस तरीके से इस दौरे से बेनिफिट कर सकता है। और ये कि रूस बहरहाल नाज़रीन, सदर पुतिन और जो उनका मीडिया है वो तो चाहेगा कि पाकिस्तान के जब जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसे वक्त में उनसे किसी ना किसी तरीके का अयादा करवा लें कि जी वी स्टैंड विद मॉस्को। तो क्या पाकिस्तान कर सकता है, क्या उसको करना चाहिए, और इस दौरे का क्या नतीजा निकलेगा। हमारे साथ नाज़रीन बहुत एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर मलोदी, फॉर्मर एम्बेसडर टू वाशिंगटन, हाई कमिश्नर टू यूके, और यूएन में हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हैं, फॉलोज दीज इशूज़ वेरी क्लोजली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिया लोधी फॉर जॉइनिंग अस। हामिद मीर साहब नाज़रीन, ये तो बहुत सी चीज़ों के एम्बेसडर हैं, ये बहुत सी चीज़ें जानते हैं, और ये अंदरून खाना जो थिंकिंग होती है उससे भी वाकिफ़ होते हैं, खित्ते की इशूज़ पर भी इनकी नज़र होती है। थैंक यू हामिद फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यूक्रेन का मामला ज़रा ले लें, क्योंकि हमसे बहुत लोग कह रहे हैं, मीडिया बात करता है तो वो यही कहता है कि जी ये इज़ इट द राइट टाइम। यूनिवर्सिटी में जाएं तो स्टूडेंट्स कहते हैं जी सिग्नल हम क्या दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हम ये ठीक नहीं कर रहे। तो आप क्या कहेंगी इस पे कि जी ये टाइमिंग क्यों, हम जा क्यों रहे हैं इस वक्त। देखिए नसीम, ये जो दौरा है वज़ीर आज़म का, ये तो बहुत पहले से ऑर्गेनाइज हुआ था, इसका शेड्यूल था। तो ये जो सूरत हाल अब डेवलप हुई है, आपको मालूम है कि कल रात से भी ज्यादा संगीन इसने शक्ल इख्तियार कर ली है। तो मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म को ही शुड प्रेस ऑन विद द विजिट, इसलिए कि इस वक्त लास्ट मिनट से तो कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कुछ लोग ये राय दे रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है। ये एक मौका है पाकिस्तान के लिए कि अपने बाहमी तल्लुकात पे फोकस रख के हमारी जो तल्लुकात है रूस के साथ, इसको ज्यादा मुनज़्ज़म करें, कंसोलिडेट करें। इसलिए कि आपको मालूम है कि पिछले चंद सालों में जो माजी की तलखियाँ थी और जो माजी की हॉस्टिलिटी थी हमारे दो ममालिक के दरमियान, वो बहुत हद तक ओवरकम हो चुकी है। और इस वक्त बहुत सारे इशूज पे कन्वर्जेंसेस हैं दोनों ममालिक के, मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया। इसके अलावा भी मैं समझती हूँ जो आपने भी जिक्र किया, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट बहुत अहम होंगे। रूस का इन्वॉल्वमेंट इन द पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो कराची से कसूर तक जानी है। तो मैं समझती हूँ कि एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जाहिर है जो चैलेंज है वज़ीर आज़म के लिए, पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि इस विजिट के दौरान वो कोई ऐसी चीज ना कहें और अपनी एक स्ट्रिक्ट पॉस्चर ऑफ न्यूट्रलिटी मेंटेन करें जो बुरान है यूक्रेन के हवाले से।
اس لیے کہ اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے کہ ہم ایک یا دوسرے کی سائڈ لیں، اس لیے کہ ہم تو انوالو ہی نہیں ہیں، یہ کرائسس ہم سے بہت دور ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں ہمیں کسی طرح سے بھی انوالو ہونا چاہیے. آئی ایم شیور جو میں نے دیکھا ہے کچھ پرائم منسٹر کے انٹرویوز جانے سے پہلے، اس میں انہوں نے بہت ہی محتاط رہے ہیں اور انہوں نے یہی کہا ہے، اور یہ بھی ہم بالکل وہاں جا کے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو سفارتی لیول سے پرامن طریقے سے اس بحران کو حل کیا جائے. ٹھیک. حامد، آپ اگر بحران پر ہی فوکس کریں فار اے مومنٹ، یوکرین کی تو بدلتی ہوئی سچویشن ہے، اور اس وقت جو قدم اٹھایا ہے انہوں نے پریزیڈنٹ پوٹن نے، تو اس کا رد عمل کیا مغربی دنیا سے آ سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں حالات کس طرف جا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے تو بڑی کلیئرلی کہا کہ پاکستان obviously should take this position کہ آپ کہ بھئی آپ یہ صلح صفائی سے بات کو آگے بڑھائیں. لیکن لگتا ہے یہ کہ جب میڈیا جو ہے وہ حتی الامکان کوشش تو کرے گا کہ اس طرح کی بات پرائم منسٹر کہیں کچھ، اور پرائم منسٹر کا اپنا ایک ایٹیٹیوڈ بھی ان چیزوں پہ ہے کہ جی جو بات جو جہاں کچھ غلط ہو رہا ہے اس کو کہیں کہ غلط ہو رہا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ حکومت کے کچھ وزراء جو ہے نا، وہ اس وزیر اعظم عمران خان کا جو روس کا دورہ ہے اس کو بہت زیادہ وہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں، بہت گلوریفائی کر رہے ہیں. ایک منسٹر صاحب نے کہا جی کہ 23-24 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کا کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ جا رہا ہے وہاں پر، اور پتہ نہیں وہاں پہ جا کے وہ کیا کر دے گا اور کتنا بڑی یہ کامیابی ہوگی ہے دورہ کر کے. تو آپ کو بھی پتہ ہے اور بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ آصف زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ تھے وہ بھی روس گئے تھے کوئی 10-12 سال پہلے، اور ان کا دورہ تو بہت لمبا تھا، میرے خیال 8-10 دن کا دورہ تھا، یہ تو 2 دن کا دورہ ہے. تو یہ جو روس کے ساتھ تعلقات کی بہتری کا جو عمل ہے یہ کافی سال پہلے شروع ہوا ہے. اور میں بھی جب 2004-05 میں ماسکو بھی گیا تھا اور جگہوں پہ بھی گیا تھا، ہماری وہاں پہ ان کے لوگوں سے کافی عرصے کے بعد جب ملاقات ہوئی، روس آنا جانا شروع ہوا، تو انہوں نے نا ویزا نہیں لگایا ہمارے اس پہ پاسپورٹ پہ. تو میں نے کہا ویزا کیوں نہیں لگا رہے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہیں آپ کو پرابلم نہ ہو یورپ میں. تو یہ کافی اس وقت مشرف صاحب کی حکومت تھی، تو اس وقت سے یہ کام شروع ہوا ہے. اب عمران خان، وہ جو ایک لمبا پروسیس ہے جو مشرف صاحب کے دور سے شروع ہوا، پیپلز پارٹی کے دور میں چلتا رہا، نواز شریف کے دور میں چلتا رہا، تو اب وہ میچور ہوتا جا رہا ہے، اور اب عمران خان صاحب اسی تسلسل میں اسی کنٹینیوٹی میں یہ دورہ کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ان کے جو منسٹرز ہیں وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جس طرح کہ یہ کوئی عمران خان صاحب نے کوئی کرشمہ کر دیا ہے کہ پوٹن صاحب کے ساتھ اگر ملاقات ہو رہی ہے تو یہ عمران خان صاحب کی جو ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہے اس کی وجہ سے ملاقات ہو رہی ہے. حالانکہ پاکستان اور روس کے تعلقات جو ہیں اس کے بارے میں آپ کو اور ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے کہ اس کی ڈائنامکس کیا ہیں اور یہ کب سے کام شروع ہوا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں وہ ان کو ایک عالم اسلام کے لیڈر کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں میری ان سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، میں نے ان سے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا. ایک خاص نقطہ نظر جو ہے اس کو عمران خان صاحب ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ اسی دن جب ان کی ٹیلی فون کال پہ بات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی اور پوٹن کی، تو جو رشین گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹویٹ کیا گیا اور جو اناؤنسمنٹ کی گئی تھی اس میں اس ایشو کا ذکر تک نہیں کیا انہوں نے، جس ایشو کو انہوں نے اپنی ایک بہت بڑی کامیابی بنا کے پیش کیا تھا. تو وہ ایشو کیونکہ بہت سینسٹیو ہے میں اس کی طرف جا نہیں رہا، لیکن عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو چاہیے کہ اس کو ذرا ڈیلیکیٹلی بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو ڈیل کریں. ان کے منسٹرز جو ہیں وہ غیر محتاط قسم کے سٹیٹمنٹس نہ دیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں کہ جناب ہم نے کوئی بہت بڑا جو ہے نا وہ آسمان سے تارے توڑ کے لے کے آئے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ روس جا رہے ہیں. یہ ایک روٹین کا دورہ ہے اور پہلے سے یہ طے شدہ دورہ تھا، لیکن انفارچونیٹلی ٹائمنگ ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میسج جو ہے وہ صحیح نہ جائے بہت سے ویسٹرن کنٹریز کو. لیکن میں سمجھتا ہوں دورہ جو ہے وہ بالکل ہونا چاہیے اور عمران خان صاحب کو جانا چاہیے. لیکن اس میں جس طریقے سے اس دورے کو پاکستانی میڈیا میں اور حکومت کے وزیر اور ان کے ترجمان جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں
وہ غلط ہے. اس دورے کا پاکستان کو ان دی لانگ رن کو فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا دورہ ہوگا تو بہت بڑا پاکستان میں انقلاب آ جائے گا. ہاں یہ بات درست ہے, انقلاب نہیں آئے گا, لیکن حامد ہم نے تو دیکھا نہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ ہر دفعہ جب کوئی جاتا تو پھر منسٹرز تو یہی کرتے ہیں جو یہ بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ نے جو نشاندہی کی کہ یہ ایک پروسیس کا نتیجہ ہے, یہ بالکل آپ کی بات حقیقتاً تو ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو حامد ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دس از پارٹ آف اے لانگ پروسیس, اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی فوری طور پہ اس طرح امیجیٹ فائدہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہم تو سن رہے ہیں کہ جو گیس کا جو پروجیکٹ ہے گیس پائپ لائن کا, وہ ایک بڑا میجر اس میں بریک تھرو ہو سکتا ہے. واٹ از یور ویو آن دیٹ؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں جو گلوبل انوائرمنٹ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں گیس پائپ لائن پہ, جس کی میں پہلے بھی نشاندہی کر چکی ہوں کہ یہ ایک موقع ہے کہ رشین انٹرسٹ اور انوالومنٹ جو ہے اس کو ریوائو کیا جائے اس پروجیکٹ میں, because یہ پروجیکٹ پاکستان کے لیے اہم ہے. لیکن اگر آپ گلوبل انوائرمنٹ دیکھیں یوکرین سے ذرا ہٹ کے, تو وہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ چین اور روس اب پہلے سے بہت قریب ہو چکے ہیں, اور اس کی وجہ بھی آپ جانتی ہیں کہ ان کا جو جوائنٹ فرنٹ اس طرح سے انہوں نے بنایا ہے امریکہ کو چیلنج کرنے کے لیے, اس لیے کہ امریکہ کی اپنی جو پالیسیز ہے کنٹینمنٹ آف چائنا وغیرہ, وہ ایک پش بیک ہم دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو رشین جو انویٹیشن آئی ہے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے, اس کو اس مد نظر سے بھی دیکھیں کہ انکریزنگلی روس جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات بہت اسٹرانگ ہے, تو وہ ہماری جو اہمیت ہے وہ چائنیز لینس کے تھرو بھی دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو شفٹنگ گلوبل جیو پالیٹکس ہے اس میں پاکستان کے لیے میرا خیال ایک اسپیس ہے کہ اپنی فارن پالیسی کو ڈائیورسفائی کرے, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ہمارے مغرب سے بھی تعلقات اہم ہیں. ہمارے ایکسپورٹ کی مارکیٹ تو مغرب میں ہے ساری, ابھی تک نہیں ہے. تو ہمیں جو بیلنسنگ ایکٹ کرنا ہے پاکستان کو, اور وزیر اعظم کے لیے تو یہ ایک ٹیسٹ ہے کہ وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ایسے کرنا ہے کہ آپ کے چین کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, روس کے ساتھ اگر بہتر ہوتے ہیں وہ بھی پاکستان کے مفاد کے لیے, لیکن ساتھ ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو مغرب کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اس میں کوئی سیٹ بیک نہیں ہونا چاہیے, اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور بیلنس کرنا چاہیے بٹوین دی ویسٹ اینڈ دی ایسٹ. ٹھیک. اور اس وقت حامد انڈیا اور جو روس کے تعلقات ہیں, بھی ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی کلیئرلی چائنا اور روس کے تعلقات کا ذکر کیا, ویری کلیئرلی they warmed up much more than in the past half a century. لیکن اب جو انڈیا کے تعلقات ہیں, انڈیا اور روس کے, جو ان کے اتنی قربت تو نہیں رہی, تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو کیا فائدہ ہے, کتنا فائدہ ہے؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ ایک ایسا ایشو ہے ہمارا جس پہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم روس کی حمایت اس ایشو پہ حاصل کریں, وہ کشمیر کا ایشو ہے. لیکن انفارچونیٹلی مجھے لگتا یہ ہے کہ کشمیر پہ ہماری حکومت جو ہے وہ بات تو بہت کرتی ہے, لیکن ان کے عمل سے نہیں لگتا کہ وہ کوئی اتنے زیادہ اس کو سیریسلی لے رہے ہیں یا اس کاز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن میں نے اپنے طور پہ دیکھا ہے کہ چائنیز ڈپلومیٹس اور کچھ رشین ڈپلومیٹس جو ہیں, صرف وہ نہیں جو پاکستان میں ہیں بلکہ کچھ مڈل ایسٹ میں اور کچھ یورپ میں اور امریکہ میں جو ان کے ڈپلومیٹس ہیں, انہوں نے اس میں آہستہ آہستہ دلچسپی لینی شروع کیا ہے. خاص طور پہ رشین میڈیا جو ہے اس نے کشمیر کے مسئلے میں کافی دلچسپی لینی شروع کی ہے. تو یہ جو انڈیا اور روس کے درمیان تھوڑے سے فاصلے بڑے ہیں, تو اس کے نتیجے میں جو روس کا میڈیا ہے اور ان کے بہت سے جو ڈپلومیٹس ہیں, انہوں نے کشمیر کے مسئلے کی جو نزاکت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیا, اور کچھ اس میں ایک دو سٹیٹمنٹس بھی ایسے آئے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان دی لانگ رن جو روس جو ہے وہ کوئی کھل کر اس مسئلے پہ, کوئی کشمیر کے مسئلے پہ پاکستان کی کھل کر حمایت کرے گا. اس لیے کہ جو اس وقت یوکرین میں وہ کر رہے ہیں, تو یوکرین میں انہوں نے 2 جو ان کے پروونسز ہیں جہاں پہ انہوں نے انڈیپینڈنس کا اعلان کیا ہوا ہے اپنے طور پہ, تو اس کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے رشین گورنمنٹ نے جی. اور وہاں پر ان کو اپنے ٹروپس بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہاں پر تو جو ملیٹنٹس ہیں, جو سیپریٹسٹ ہیں, ان کو
رشیا کی طرف سے ویپنز بھی دیے جا رہے ہیں, ان کو پاسپورٹ بھی دیے جا رہے ہیں. تو اس کو ہو سکتا ہے کہ رشیا میں یہ تھنکنگ ہو کہ اگر ہم اس کشمیر جیسے مسئلے پہ کھل کر پاکستان کو سپورٹ کریں گے تو اس کا ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ یہ کہا جائے گا کہ آپ تو خود جو ہے وہ دوسرے ملک میں جا کے مداخلت کر رہے ہیں. تو شاید مجھے لگتا ہے کہ اس کا نہ تو پاکستان کو ان دی لانگ رن زیادہ فائدہ ہوگا رشیا کی حمایت کا, اور نہ ہی رشیا جو ہے وہ اس میں اتنا زیادہ آگے جائے گا. ہاں, یہ جو گیس پائپ لائن والا ایک پروجیکٹ ہے اس سے پاکستان کا اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیکیور ہو سکتا ہے, لیکن باقی کوئی اتنا زیادہ مجھے فائدہ نظر نہیں آتا, اس لیے کہ جو کشمیر کا ایشو ہے اور جو ہمارے بہت سے انٹرنل ایشوز ہیں اس پر امریکہ, یورپ, یہ سارے جو ملک ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے. دیکھیں نا, اب فیٹف کی میٹنگ ہونے والی ہے, اور اس کے علاوہ یورپی یونین کے ہیومن رائٹس کمشنر جو ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں. کل ہماری ان سے ملاقات ہوئی, بڑی ان کے ساتھ باتیں ہوئی, آپ نے بھی ان کے ساتھ انٹرویو کرنا ہے یا آپ نے کر لیا ہوگا, وہ بتا رہے تھے. تو ہمارے ایشوز تو ایکچولی ان کے ساتھ ہیں. تو میں یہ ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کے ساتھ کہ ہمیں روس کے ساتھ اور چین کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہ لگے کہ ہم مغرب کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کی کاسٹ پہ روس اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک, اور ہمارا تو ہسٹوریکلی ایک اپنا طریقہ کار رہا ہے, دا ورسٹ آف ٹائمز, دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائمز. ڈاکٹر صاحبہ, ہم نے تو دونوں طرف کے رشتے کو لے کر چلے آگے, obviously at varying degrees. لیکن before we close this segment, ڈاکٹر صاحبہ, your prediction in the next 72 hours آپ کیا دیکھتی ہیں یوکرین کے ایشو پہ؟ لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ مغرب کی طرف سے یہ جو سینکشن جن کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں وہ کتنے ٹف ہوتے ہیں. اس لیے کہ اگر یہ بہت ٹف سینکشن امپوز کرتے ہیں روس پہ, پھر روس کے لیے اور صدر پوٹن کے لیے ان وے وہ زیادہ نو ہولڈ بارڈ قسم کا رویہ آپ دیکھیں گے فرام صدر پوٹن. مگر میرا خیال یہ ہے کہ بیہائنڈ دا سینز ابھی بھی کوششیں جاری رہیں گی کہ کسی طرح سے بات چیت کے ذریعے ایک وائڈر کانفلکٹ, ایک بڑی جنگ نہ کہیں چھڑ جائے یورپ کے اندر, دا ہارٹ آف یورپ. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. تو ہوپ فلی کوئی بلو اپ ہم نہیں دیکھیں گے, اور امید کرتے ہیں یہ ٹرپ خیریت سے ہو, خیریت سے واپس آئیں. پرائم منسٹر کمز بیک وتھ سم تھنگ سالڈ, جیسے پائپ لائن کی بات ہو رہی تھی, بڑی ایک میجر ڈیولپمنٹ ہو, اگر اس پہ کوئی پروگریس ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, حامد میر صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے. پروگرام ابھی ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے. لاہور میں اس وقت ایک بڑی اہم میٹنگ جاری ہے, اور اہم میٹنگ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی اپوزیشن بات کری ہے, اور اب وہ تو یہی کہہ رہے ہیں ہر وقت جب آپس میں ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تیاریاں کر رہے ہیں. اور ایک دلچسپ بات ہے, یہ اسکرین پہ آپ دیکھیں جو اسمبلی کی طرف سے ایک آیا آج سرکولر, جس میں لکھا ہے کہ ہم آپ کو انفارم کر رہے ہیں کہ آنریبل اسپیکر صاحب نے سی ڈی اے کو نیشنل اسمبلی ہال کی رینوویشن, lobbies, galleries, committee rooms, fountain areas, certain ministers' chambers and offices کے اپ گریڈیشن جو ہے, اپ گریڈیشن ہو رہی ہے اس وقت اس کی پارلیمنٹ کی, جس میں کہ نیشنل اسمبلی کا ہال بھی انوالوڈ ہے. اور ہمارے کوئی جو گئے وہاں دیکھنے اور انہوں نے عینی شاہد ہیں, انہوں نے کہا کہ جی جو نیشنل اسمبلی کا ہال ہے اس کے بھی قالین وغیرہ اکھاڑے ہوئے ہیں, اور جو بتایا گیا ان کو بتایا گیا, انہوں نے کہا کہ جی 12-14 مارچ تک یہ ساری رینوویشن مکمل ہوگی, اور اس کے بعد پھر یہ اٹ ول بی ہینڈڈ اوور ٹو موفا منسٹری آف فارن افیئرس, کیونکہ پھر آپ کو معلوم ہے OIC کا سمٹ بھی ہونے والا ہے. تو اس کے بعد جب ہم نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جی نہیں, ہمیں اسمبلی کے لوگوں نے کہا ہے کہ جی ابھی نیشنل اسمبلی کا ہال ہے وہ اس کو کچھ نہیں ہوا, بٹ عینی شاہد نے بتایا کہ جی اس کے بھی قالین اکھیڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم یہ بات اٹھا رہے ہیں کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات اپوزیشن کر رہی ہے, اسمبلی ہال میں ہی ہوگا, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہو سکتا اگر ہو. اور پھر اسمبلی کی طرف سے اور بھی دیکھ لیں گے کہ واٹ آر دے سیئنگ ان ٹرمز آف دا ٹائم لائن, یہ کیا ہال ہوگا یا نہیں ہوگا, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا یا نہیں ہوگا. بریک کے بعد بات کرتے, اسٹے ود اس.